हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ज़बरदस्त एपिसोड के साथ। मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसके अंदर मैं आपको पूरी दुनिया में ऐसी स्टोरीज आपके साथ शेयर करूँ सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मेरा दिल था कि मैं एक ऐसा सीरीज स्टार्ट करूँ, ऐसा एपिसोड स्टार्ट करूँ, ऐसी प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँ जिसके अंदर मैं आपको पूरी दुनिया में होने वाले स्कैम्स के बारे में अपडेट करूँ, क्योंकि ये जो सक्सेसफुल स्टोरीज होती हैं और जो ये स्कैम होते हैं ये मिलते जुलते हैं और यही रिपीट होते हैं पूरी दुनिया में। इनकी स्टोरीज आपको पढ़ें, आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप सुने, आप देखें तो आपको तरीक़ेकार पता चलेंगे कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं और किस तरीके से स्कैम से बच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आज इसी तरह की एक सक्सेसफुल स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और आज की स्टोरी सुनाएंगे प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब। तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं आज कौन सा शख्स है पूरी दुनिया में जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया, थरतल्ली मचा दी अपनी ट्रेडिंग की स्किल से, और क्या ट्रेडिंग में आपको फ्यूचर बनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी आपको मदद मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि रोड मैप क्या है। तो रोड मैप किसको फॉलो करके आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब की तरफ से और जानते हैं आज वो आपको किस सक्सेसफुल ट्रेडर की स्टोरी सुना रहे हैं और उसे हमें क्या लर्निंग मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। माय नेम इज़ रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। दुनिया की सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी ब्रिजवाटर एसोसिएट की बुनियाद 1975 में रिनाउंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर, हेज फंड मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ऑथर एंड ह्यूमन एक्टिविस्ट रे डालियो ने रखी। रे डालियो एक गरीब म्यूजिशियन का बेटा है। उसकी माँ एक हाउसवाइफ है। रे डालियो अपने बचपन में वुड कटर का काम करता था। रे डालियो ने अपने फाइनेंशियल जर्नी का आगाज $5 से किया। पहली ही फाइनेंशियल ट्रेड में उसने अपनी इंटेलेक्चुअल फाइनेंशियल विजडम से 3 गुना मुनाफा कमाया और फिर $15 को मजीद स्टॉक में इन्वेस्ट किया और फिर इस इन्वेस्टमेंट से भी 3 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। रे डालियो का फाइनेंशियल सक्सेस का सफर एक फाइनेंशियल कंपनी में जूनियर क्लर्क की पोस्ट से हुआ और देखते ही देखते रे डालियो ने ब्रिजवाटर एसोसिएट कंपनी की बुनियाद रखी। ब्रिजवाटर एसोसिएट $1,60,000 बिलियन से ज्यादा एसेट्स को मैनेज करता है। ब्रिजवाटर एसोसिएट्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, कमोडिटी ट्रेड, इंडेक्सेस और रियल स्टेट्स में अपने क्लाइंट्स के एसेट्स को मैनेज करता है। रे डालियो की मशहूर जमाना किताब प्रिंसिपल्स ने फाइनेंशियल मार्केट में तहलका मचा रखा है। द प्रिंसिपल किताब में रे डालियो ने फाइनेंशियल सक्सेस के सुनहरी असूलों को बयान किया है। रे डालियो का मानना है कि डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड नॉलेज आर द 3 बुल्स ऑफ द सक्सेस। रे डालियो का मजीद कहना है कि फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी कंटिन्यूअस लर्निंग से ही हासिल हो सकती है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में कामयाबी के लिए रे डालियो के बताए हुए असूलों को सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्रिंसिपल्स ऑफ रे डालियो लिखिएगा। forex-ustad.com आपके लिए रे डालियो के प्रिंसिपल्स को रिकॉर्ड कर देगा। 1972 से 1978 अमेरिका अपने दौर के फाइनेंशियल रिसेशन से गुजर रहा था। अमेरिकी प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने अमेरिकी बाशिंदों से खिताब करते हुए बड़े सॉफ्ट अंदाज में कहा कि अमेरिका डॉलर को डिवैल्यूएट कर रहा है और मजीद डॉलर छापना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। अगले दिन फाइनेंशियल मार्केट बंद थी। मंडे को जब फाइनेंशियल मार्केट खुली, ओपनिंग सेशन की बेल बजते ही अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट ने तारीख के हाई लेवल को अचीव किया और नए रिकॉर्ड कायम किए। डॉलर के डिवैल्यूएट होते ही स्टॉक, इंडेक्सेस, बॉन्ड और कमोडिटी प्राइसेस में
بہت بڑا اچھال دیکھنے کو ملا۔ نوجوان ریڈالیو کے لیے یہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ ریڈالیو کا تجسس بڑھا اور اس نے تاریخ کے اوراق کو پلٹنا شروع کیا۔ ریڈالیو کو معلوم پڑا کہ 1937 کے گریٹ ریسیشن میں امریکہ کو ایک دفعہ پہلے بھی ڈالر کو ڈی ویلیویٹ کرنا پڑا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک کانسیپٹ کریٹ کیا، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ جو واقعات ہو رہے ہیں یہ واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں اور یہی واقعات آنے والے دنوں میں بھی ہوں گے۔ امریکہ کے کل قرضوں کی تعداد 34 ٹریلین ڈالر ہے۔ امریکہ کو اپنے قرضے ادا کرنے کے لیے اور ان قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے مزید قرضے لینا پڑتے ہیں، اور ہر سال یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی حکومت کو ڈیٹ کریڈٹ سیلنگ لمٹ کو رینیو کرنا پڑتا ہے۔ 2021 کرونا کے فوراً بعد امریکہ کو اپنے ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کو میٹ اپ کرنے کے لیے مزید نوٹ چھاپنا پڑے۔ امرجنگ اکانومیز چائنا، جرمنی، جاپان اور ہندوستان کا تیزی سے ترقی کرنا یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ 2021 ریڈالیو نے انہی 3 بنیادی نکات کو نظر میں رکھتے ہوئے تحقیق شروع کی اور ایک مشہور زمانہ کتاب دا پرنسپل آف چینجنگ ورلڈ آرڈر، قوموں کے کامیاب اور ناکام ہونے کی وجوہات کے نام سے تحریر کی۔ ریڈالیو سوچ بچار کرنے والا فائنینشیل اینالسٹ ہے۔ ریڈالیو نے اس ایک پوائنٹ پر غور و فکر کرنا شروع کیا کہ امریکہ کے قرضوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ امریکہ کے قرضوں کی تعداد اتنی بڑھ چکی ہے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سخت مذاکراتی عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ اگر انٹرسٹ ریٹ کو 0 پر بھی لے آئے تو بھی امریکی قرضہ درد سر بنا رہے گا اور اس قرضے کا ببل کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ غور و فکر کے دوران ریڈالیو دوسرے اہم نقطے تک پہنچا۔ اس نے سوچنا شروع کیا کہ امریکن اکانومی کے ڈیزاسٹر کی دوسری بڑی وجہ ٹریڈ ویلیو آف منی اور ریئل ویلیو آف منی میں فرق ہے۔ اس کا ماننا یہ ہے کہ امریکی گورنمنٹ نے وداؤٹ ہیونگ اے پراپر فائنینشیل ریزرو ڈالر کو پبلش کیا ہے، جس سے ٹریڈڈ ویلیو آف منی اور ریئل ویلیو آف منی میں فرق بڑھ چکا ہے، اور اس انفلیشن گیپ کو فل کرنا امریکن اکانومی کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے، اور آنے والے وقت میں انفلیشن کا یہ ببل کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ ریڈالیو نے امریکن اکانومی پر ریسرچ کرتے ہوئے اپنے تیسرے خطرے کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ ایمرجنگ اکانومی لائک چائنا ان قریب امریکہ کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن سکتا ہے، اور انہی 3 نکات سے بنیاد پڑی اس لازوال کتاب کی جسے ہم دا پرنسپل آف چینجنگ ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے forexustad.com سے اس کتاب کے کانسیپٹ اور اس کا فائنینشیل مارکیٹ پر کیا اثر ہو سکتا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈالر ڈومیننس کے بارے میں ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو ڈالر ڈومیننس کے نام سے پلے لسٹ میں ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، ڈسکرپشن میں ہم اس کا لنک دے دیں گے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ باکس میں ڈالر ضرور لکھیے گا۔ ریڈالیو نے اکانومی کو 3 بڑے ستونوں، 2 بڑے سائیکل، انٹرنل بگ سائیکل اور ایکسٹرنل سائیکل میں تقسیم کیا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے پہلے پاور کا مرکز یونائیٹڈ کنگڈم تھا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے یونائیٹڈ کنگڈم بڑے قرضوں کے بوجھ میں دب چکا تھا۔ تاج برطانیہ نے روتھشائلڈ فیملی سے بڑی مقدار میں قرضہ اٹھا رکھا تھا۔ بھاری اسلحہ خریدنے کے بعد یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو سونے کی صورت میں کرنا پڑی اور یوں تاج برطانیہ کا سورج غروب ہوا۔ تاج برطانیہ کے عروج سے پہلے طاقت کا مرکز ہندوستان اور آٹومن امپائر تھا۔ ہندوستانی بادشاہوں کے شاخی اخراجات اور آٹومن امپائر کی سازشوں کے بعد ہندوستان اور سلطنت عثمانیہ بڑے قرضوں میں گرفتار ہو چکے تھے۔ سلطنت عثمانیہ اور ہندوستان تاج برطانیہ کے قرضوں تلے دب چکے تھے اور تاج برطانیہ کا تسلط آہستہ آہستہ
ہندوستان اور آٹومن امپائر میں بڑھتا جا رہا تھا اور یوں عظیم الشان ہندوستانی سلطنت اور آٹومن امپائر کا سورج غروب ہوا۔ اس سے پہلے طاقت کا مرکز فرانس تھا۔ فرانس میں انیکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ کرپشن نے سر اٹھایا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھی اور آہستہ آہستہ فرانس قرضوں کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا اور یوں فرانس کی بادشاہت کا سورج بھی غروب ہوا۔ فرانس سے پہلے طاقت کا سرچشمہ ڈچ امپائر تھی۔ ڈچ امپائر جدت، انوویشن اور انوینشن میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی۔ ہالینڈ کی حکومت فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کے قرضوں کے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے نئے نوٹ کو چھاپنا شروع کیا۔ نیو امرجنگ اکانومی نے ہالینڈ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور یوں ڈچ حکومت کا سورج بھی غروب ہوا۔ ریڈیلیو نے اپنی کتاب دا پرنسپل آف چینجنگ ورلڈ آرڈر میں ان پیٹرنز کا تذکرہ کیا جو پچھلے 500 سال سے قوموں کے عروج و زوال کی داستان تحریر کرتے ہیں۔ ریڈیلیو کے مطابق یہ پیٹرن ورلڈ آرڈر کو چینج کر دیتے ہیں اور آنے والے وقت میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ورلڈ آرڈر بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور چائنا اس کی جگہ لے سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا تو کمنٹ باکس میں چائنا لکھیے گا۔ ریڈیلیو نے قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو انٹرنل بگ سائیکل اور ایکسٹرنل سائیکل میں تقسیم کیا۔ انٹرنل بگ سائیکل کو ریڈیلیو نے 18 بڑے انڈیکیٹر اور 36 چھوٹے فائنینشیل انڈیکیٹر میں تقسیم کیا۔ ریڈیلیو کا ماننا یہ ہے کہ قوموں کی ترقی معاشی نظام کی ترقی پر مشتمل ہے۔ اس کے مطابق ترقی انوینشن، انوویشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن پر مشتمل ہے۔ سیاسی نظام کی بہتری اور انٹرنل سٹیبلٹی آف دا نیشن کسی قوم کو عروج تک پہنچا دیتی ہے۔ ریڈیلیو نے دا پرنسپل آف چینجنگ ورلڈ آرڈر میں مزید کہا، سپر پاور نیشن کی کرنسی انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ اس کا مزید ماننا ہے کہ دنیا کی نظریں سپر پاور فائنینشیل ہب کی طرف ہوتی ہیں اور تمام فائنینشیل ڈیسیژنز اسی جنکشنز کی طرف سے تمام دنیا کو ٹریول کیے جاتے ہیں۔ ریڈیلیو نے انٹرنل بگ سائیکل کو ڈیفائن کرتے ہوئے مزید کہا، فائنینشیل کرائسس، ریسیشن، ڈپریشن اینڈ ڈاؤن ٹرینڈ آف دا سپر پاور اکانومی ورلڈ وائڈ ریسیشن کا باعث بنتے ہیں۔ اور ریڈیلیو کا مزید ماننا ہے کہ دنیا کی ریسورسز پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی سپر پاور کا قبضہ ہوتا ہے۔ ریڈیلیو نے انٹرنل بگ سائیکل کے 36 اسمال انڈیکیٹر کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اکنامک سسٹم کے اپس اینڈ ڈاؤنز کو گیج کرنے کے لیے میکرو اور مائکرو لیول پر اکانومی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ قومی ترقی کو ناپنے کے لیے اس کتاب میں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اور پی سی ای جیسے انڈیکیٹر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ انفلیشن اور ڈیفلیشن کو ماپنے کے لیے کنزیومر پرائس انڈیکس اور پروڈیوسر پرائس انڈیکس جیسے انڈیکیٹر کا سہارا لیا گیا۔ لیبر مارکیٹ کے اپس اینڈ ڈاؤنز کے لیے انیشل جاب لیس کلیمز، ان امپلائمنٹ ڈیٹا اور ویج ریٹ کے فارمولوں کو بیان کیا۔ گرین اینڈ فیئر انڈیکس، ہیپینس انڈیکس، نیو آرڈر، پروڈکشن، ان امپلائمنٹ، نان فارم پے رول، آئی ایس ایم پی ایم آئی سروسز اور آئی ایس ایم پی ایم آئی مینوفیکچرنگ ڈیٹاز اور نیچرل ریسورسز سٹاک لیولز کو میئر کرنے کے لیے سٹاک انڈیکسز جیسے انڈیکیٹرز کو اکانومی کی بیک بون بتایا گیا۔ ریڈیلیو نے انٹرنل بگ سائیکل میں اکانومی ڈسٹربنس کی صورت میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یونین کلیشز، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، انفلیشن، ہائی پرائسز، کرپشن، نیپوٹزم، برائبری اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جیسی بیماریوں کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ریڈیلیو نے کہا کہ جو ہی انٹرنل بگ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے تو معیشت ٹریک سے اترتی ہے تو پاور انٹرنل بگ سائیکل سے شفٹ ہو کر ایکسٹرنل سائیکل کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ ریڈیلیو نے چینجنگ ورلڈ آرڈر میں یہ بھی بیان کیا، سپر پاور نیشن کا ایکسٹرنل سائیکل کنٹرولڈ ہوتا ہے اور دنیا کی تمام نیشن کا سینٹرڈ پوائنٹ سپر پاور نیشن ہوتی ہے۔ جو ہی سپر پاور نیشن کی کریڈٹ لمٹ انکریز ہوتی ہے،
انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے، انٹرنل بگ سائیکل ڈسٹرب ہوتا ہے اور ایکسٹرنل سائیکل ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایمرجنگ اکانومی ایکسٹرنل بگ سائیکل پر کنٹرول کر لیتی ہے، اور کچھ سالوں کے لیے ایکسٹرنل سائیکل ایگزسٹنگ اکانومی اور ایمرجنگ اکانومی کے درمیان بون آف کنٹینشن بن جاتی ہے۔ ہالینڈ نے 16ویں صدی میں بحری جہاز میں جدت پیدا کی، ایجوکیشن میں اپنا مقام پیدا کیا، ڈچ کرنسی دنیا کی انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر استعمال ہونے لگی، ایمسٹرڈم دنیا کا اکنامک ہب قرار پایا، ایمسٹرڈم اسٹاک ایکسچینج نے اسٹاکس، بانڈز اور شیئرز میں دنیا کے لیے نئی راہیں متعین کی۔ دنیا اپنے تمام مالیاتی فیصلوں کے لیے ہالینڈ کی طرف دیکھتی۔ ہالینڈ کا انٹرنل بگ سائیکل ڈسٹرب ہوا، انٹرنل بگ سائیکل ڈسٹرب ہونے کے ساتھ ہی ایکسٹرنل سائیکل ڈسٹرب ہونا شروع ہوا، اور یوں فرانس دنیا کی ایمرجنگ اکانومی کے طور پر ابھری۔ ریڈیلیو کے مطابق فرانس نے انوینشن اور انوویشن کے نئے ریکارڈ قائم کیے، پیرس دنیا کا فیشن ہب قرار پایا، اور دنیا کا فائنینشیل فوکس ایمسٹرڈم سے پیرس کی طرف منتقل ہوا۔ فرانس کے حکمران لوئی دا گریٹ کے زمانے سے فرانس کے معاشی حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بڑھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ ہوا، اور تاریخ نے فرانس کا خونی انقلاب دیکھا۔ انٹرنل بگ سائیکل ڈسٹرب ہوا اور اس کے ساتھ ہی ایکسٹرنل سائیکل کریش ہوا، اور دنیا کی طاقت فرانس سے یونائٹڈ کنگڈم کی طرف شفٹ ہوئی۔ یونائٹڈ کنگڈم نے ایجوکیشن، انوویشن اور انوینشن میں نئے ریکارڈ قائم کیے، میڈیسن فیلڈ میں نئی نئی ایجادات کی، بحری جہاز کی صنعت میں جدت پیدا کی، موٹر کار انڈسٹری میں اپنا مقام پیدا کیا، اور یونائٹڈ کنگڈم میں یونیورسٹیوں کا جال بچھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لندن اسٹاک ایکسچینج دنیا کے فائنینشیل ہب کے طور پر ابھری۔ اسٹاکس، بانڈز، شیئرز اور کموڈیٹی ٹریڈ میں لندن اسٹاک ایکسچینج نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ یونائٹڈ کنگڈم پاؤنڈ دنیا کی انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر ابھرا۔ دنیا کے تمام مالیاتی فیصلے لندن اسٹاک ایکسچینج سے ہوا کرتے۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے دنیا کے سب سے زیادہ گولڈ ذخائر یونائٹڈ کنگڈم کے پاس موجود تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انٹرنل بگ سائیکل ڈسٹرب ہوا، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایکسٹرنل سائیکل کو ڈسٹرب کرنا شروع کیا۔ یونائٹڈ کنگڈم کے سونے کے ذخائر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ شفٹ ہونا شروع ہوئے۔ دنیا کا فائنینشیل ہب لندن اسٹاک ایکسچینج سے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی طرف شفٹ ہوا۔ یونائٹڈ کنگڈم میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے سر اٹھانا شروع کیا، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں اضافہ ہوا، نیپوٹزم اور کرپشن کی وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم کی ڈومیننس ختم ہوئی، یونائٹڈ کنگڈم کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا۔ ریڈیلیو کے مطابق پچھلے 100 سال سے دنیا کی بادشاہت کا سہرا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے سر ہے۔ اس بادشاہت کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے بہت محنت کی ہے۔ امریکہ کا تعلیمی نظام دنیا کے بہترین تعلیمی نظاموں میں سے ایک ہے۔ پچھلے 100 سال کے دوران سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انوویشن اینڈ انوینشن میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہوائی جہاز سے لے کر ایک چھوٹی چپ تک تمام امریکہ پروڈیوس کرتا ہے۔ کمپیوٹر سے لے کر آئی فون تک، وارفیئر اکوپمنٹ سے لے کر ہاؤس ہولڈ اپلائنسز تک، روڈ کار سے لے کر سولر پینل تک، اسپیس بیس مشن سے لے کر آئل اینڈ گیس ڈرلنگ تک، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تک، فوڈ انڈسٹری سے لے کر ٹرانسپورٹیشن تک، تمام شعبہ زندگی میں امریکہ کی اجارہ داری ڈومیننٹ ہے۔ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج امریکی معیشت کا ہب ہے۔ فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ کے فیصلے تمام دنیا کے لیے لیڈنگ انڈیکیٹر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ڈالر انٹرنیشنل کرنسی کے طور پر پچھلے 75 سال سے دنیا پر راج کر رہا ہے۔ دنیا کے وسائل پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امریکہ کا قبضہ ہے۔ امریکہ کے انٹرنل بگ سائیکل میں اکنامک سٹیبلٹی، ایجوکیشن، انوینشن، انوویشن، ڈالر ڈومیننس، پولیٹیکل سٹیبلٹی اور معاشی استحکام نے
انٹرنل بگ سائیکل کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل سائیکل کو بھی اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے. لیکن ریڈالیو کے مطابق امریکہ 3 بنیادی مسائل کا شکار ہو چکا ہے. امریکہ کے قرضوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. قرضوں کو مینج کرنے اور انٹرسٹ پیمنٹ کو ادا کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنا پڑتا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کے کٹ ہونے کے ساتھ ہی انفلیشن میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس سے امریکی معیشت مسائل کا شکار ہو رہی ہے. کرونا 2021 کے بعد وداؤٹ ہیونگ اے پراپر فائنینشیل ریزرو امریکہ نے دھڑا دھڑ ڈالر چھاپے ہیں, جس سے ریئل ویلیو اور انٹرنسک ویلیو کے درمیان گیپ میں اضافہ ہوا ہے. پچھلی ایک دہائی کے دوران ایمرجنگ اکانومی چائنا, جاپان, جرمنی اور ہندوستان بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب نے تیل کی تجارت ڈالر کی بجائے یوان میں کی ہے. برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا اور ساؤتھ افریقہ برکس کرنسی کے نام سے ایک نئی کرنسی لانچ کر رہے ہیں, جس سے ڈالر ڈومیننس خطرے میں ہے. لیبر مارکیٹ میں مسائل کی وجہ سے پی ایم آئی ڈیٹا میں کمی نوٹ کی جا سکتی ہے. نیو آرڈر میں کمی, ان امپلائمنٹ ڈیٹا میں کمی, پروڈکشن میں کمی اور آنے والے دنوں میں انفلیشن میں اضافہ. امریکہ کے حالیہ انتخابات پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں اضافہ کر سکتے ہیں. ورلڈ اکانومسٹ رپورٹ کے مطابق 2030 تک چائنا معیشت کی دوڑ میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر پہلی پوزیشن حاصل کر لے گا. چائنا کا پی ایم آئی ڈیٹا 67% نوٹ کیا گیا ہے. نیو آرڈر میں اضافہ ہوا ہے, پروڈکشن پروسیسز میں تیزی آئی ہے, ان امپلائمنٹ میں کمی واقع ہوئی ہے. چائنا کا انٹرنل بگ سائیکل ریپیئر ہوا ہے اور چائنا نے ایکسٹرنل سائیکل کے لیے انڈیا, پاکستان, نیپال, بھوٹان, انڈونیشیا, جاپان, ساؤتھ کوریا, ملائیشیا, دبئی اور سعودی عرب تک اپنے پروڈکشن یونٹس کا دائرہ بڑھایا ہے. یوروزون, افریقہ اور برازیل میں چائنیز پروڈکٹ کا راج ہے اور آنے والے دنوں میں چائنا یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے. ریڈالیو نے ورلڈ چینجنگ آرڈر کتاب میں چائنا کو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا ہے. دوستو, یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہے تاکہ آپ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل اکنامک سائیکل کو سمجھ سکیں اور میکرو ایسپیکٹ میں بڑے ٹائم فریم میں معیشت کی براڈر پکچر سے آگاہ ہو سکیں. اپنے مینٹور کی ہدایات اور اپنے منی مینجمنٹ کے پلان کے اکارڈنگلی کیجئے تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں اور بہت تگڑا پیسہ بنا سکیں. forex ustad.com کی